जब से होश संभाला, शरारतों में दिल लग गया, किताबों से भागती थी। स्कूल में भी तालीमी पोजीशन बेहतर ना थी। अम्मी कहती खुदा जाने इस पर किसी ने जादू कर दिया है, जो दिल लगाकर पढ़ती ही नहीं। अब्बू जान काफ़ी अरसे से सऊदी अरब में थे, वहाँ इनका कारोबार था। हम बच्चे अम्मी जान की निगरानी में परवरिश पा रहे थे। मेरा 5वीं जमात का इम्तिहान था। अम्मी को बेहद फ़िक्र थी कि ये पढ़ती नहीं है, ज़रूर फ़ेल होगी। तभी उन्होंने शकीब के ज़िम्मे ये काम लगा दिया कि वह शाम को 1-2 घंटे मुझे और दूसरे बच्चों को पढ़ाए। शकीब रिश्ते में हमारा कज़न लगता था। वो इस बात पर रज़ामंद हो गया। इन दिनों इसकी उम्र 18 साल थी और मैं बमुश्किल 12 बरस की थी। माशाअल्लाह मेरी सेहत काबिल रश्क थी, इसलिए मैं 16 बरस की लगती थी। ख़यालात भी जल्द ही आसमान तक परवास करने लगे। शकीब से घर के तमाम बच्चे दिलचस्पी के साथ पढ़ रहे थे, लेकिन मैं पढ़ाई में अदम दिलचस्पी का मुज़ाहिरा करती थी। पड़ोस में मेरी एक सहेली बनी हुई थी, जिसका नाम कोकब था। वो मुझसे 4 साल बड़ी थी, लेकिन स्कूल नहीं जाती थी। इसने 5वीं जमात के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और अब घर में बोर होती थी। वो अक्सर मुझे बुला लेती और कभी खुद आ जाती। जब से इसे पता चला कि मेरा कज़न हमें पढ़ाने आता है, इसे तजस्सुस लग गया। वो हर वक्त पूछती थी, वो कैसा है, तुमसे बातें करता है, क्या बातें करता है, ऐसी वैसी बातें तो नहीं करता। इसकी अपनी तबीयत ही ऐसी थी, इसलिए ख्यालात भी भटके हुए थे। इसे घर में अकेले घुटन होती थी, तभी हमारी तरफ रुख करती थी। इसने मुझे ऐसी वैसी बातों का मतलब समझाना शुरू कर दिया और जो कुछ खुद ना कर सकती थी, मुझे सिखाने लगी। कभी रोमानवी अशार लिख देती कि जब शकीब तुम्हें कापी पर होमवर्क दे तो ये शेर लिख देना, और कभी समझाती कि एक बात के दो मतलब भी होते हैं, कुछ ऐसी बातें सीख लो। शुरू में मेरा जहन जहन पर गंदा रहने लगा। एक तो मुझे पढ़ाई से बुखार चढ़ता था, दूसरा कोकब मेरी जान को आ गई। मैं तंग आकर इसे कहती, अरे मधुबाला, तू खुद आकर शकीब से पढ़ ले, मुझे क्यों ख्वार करना चाहती है। वो बेचारा मासूम सा लड़का है, कहीं अम्मी जान से मेरी शिकायत ना कर दे। आप हैरान ना हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टीन एज की लड़कियाँ अक्सर ऐसे वैसे रवैये अपनाती हैं और इसी किस्म की बातें सोचती हैं। ये एक फितरी अमल है जिससे वालिदैन अक्सर गाफिल होते हैं। हालांकि यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़े मसाइल पैदा करती हैं। जो इशारे मुझे कोकब ने सिखाए थे, अब मैं इनसे काम लेना शुरू कर दिया। मसलन शकीब मुझे पढ़ा रहा होता तो मैं अचानक बीच में बोल पड़ती, आप कितने अच्छे हैं, कल क्यों नहीं आए। उफ, क्या बताऊं, मुझे कितनी परेशानी हुई। आपका बहुत इंतज़ार किया, वो जवाब देता। पढ़ती तो हो नहीं, फिर परेशानी क्यों होती है, और इंतज़ार किस बात का। मैं कहती, मैंने सोचा कहीं आपको बुखार ना हो गया हो, बस इसी बात से परेशानी हो गई थी। वो कहता, बुखार तो तुम्हें किताब देखकर चढ़ता है, पढ़ने से जी चुराती हो। देखो, अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो पिछले साल की तरह फेल हो जाओगी। अब तक 2 साल से 5वीं में हो, ये बड़े शर्म की बात है। इसकी नसीहतें शुरू हो जाती और मुझे नींद आने लगती। मैं मुंह फाड़ फाड़ कर जमाइयाँ लेने लगती तो वो मायूस हो जाता। वो नेक नीयत था और मेरी अम्मी को किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देना चाहता था। मुसलसल कोशिशें इंसान को कामयाबी से हमकिनार कर देती हैं। फिर मैंने महसूस किया कि इसके दिल में मेरे लिए कोई नरम गोशा पैदा हो चुका है, मगर वो इसका इज़हार करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो एक गरीब लड़का था। अम्मी जान इसे ट्यूशन फ़ीस के तौर पर काफ़ी रकम देती थी, जिससे वो अपनी तालीम जारी रखे हुए था। ये रकम इसके लिए नेमत गैर मुतरकबा से कम नहीं थी। वो भला इतनी अच्छी आमदनी को हाथ से क्यों जाने देता। 2 साल तक शकीब हमारे बच्चों को पढ़ाने आता रहा। अब मैं मज़ीद खूबसूरत और कदावर हो गई थी। मेरी माँ के सलीके की शोहरत थी, इसलिए मेरे लिए रिश्ते आने लगे। लोगों को पता था कि माँ सलीकामंद है और वालिदैन जहेज़ में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ख़ानदान के हर घर की ख्वाहिश थी कि मैं ही इन्हीं के घर की बहू बनूं। चुनाचा काफ़ी रिश्ते आए। इसी दौरान एक खातून जो शादियां करवाती थी, अम्मी के पास आई और बताया कि एक रिश्ता मेरी नज़र में है। लड़का पढ़ा लिखा और हुनरमंद है, दौलतमंद लोग हैं और लाहौर में बिजनेस है। अगर तुम रजामंद हो जाओ तो तुम्हारी बेटी सारी ज़िंदगी ऐश करेगी। इन दिनों शकीब मुल्तान चला गया था, जहाँ से इम्तहानात देने थे। घर वालों के पास इसका नया पता नहीं था, लिहाजा अम्मी जान इससे मेरी शादी का कार्ड ना भेज सकी, जिसका इन्हें बेहद दुख था। खैर,
گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ میری شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ میں اور نجیب بالآخر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ کچھ دن تو خوشی میں گزرے، لیکن پھر تلخ حقیقتیں سامنے آنے لگی۔ بزنس کا اصل مالک نجیب کا بڑا بھائی تھا اور اسی کی کمائی پر پورے خاندان کا گزارا تھا۔ نجیب کو کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے بزنس سے یہ کہہ کر علیحدہ کر دیا کہ اب اپنا کماؤ اور اپنا کھاؤ۔ ان کی کپڑے کی دکانیں لاہور کے مشہور بازار میں تھیں، جہاں سے لاکھوں کی آمدنی ہوتی تھی۔ نجیب کو ہر ماہ ایک معقول رقم وظیفہ ملتی تھی، جبکہ مکان اور گاڑیاں ان کے والد صاحب کے تصرف میں تھی۔ شروع میں تمام گھر والے مجھے بہت چاہتے تھے۔ ساس تو بالکل بیٹیوں جیسا سمجھتی تھی۔ جب گھر میں مہمان آتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ میں ان کی خاطر تواضع کرتی اور ان سے خوب باتیں کرتی۔ لیکن رفتہ رفتہ ساس کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ کہنے لگی، آخر کب تک بڑا بھائی کمائے گا اور چھوٹا بیٹھا کب کھائے گا؟ اب نجیب کو خود کمانا چاہیے۔ میں نے ایک روز کہا، امی جان آپ ان کو بھی کوئی کاروبار سیٹ کروا دیں تاکہ یہ بھی کمانے لگے۔ وہ کہنے لگی، ہم چلتے ہوئے کاروبار سے سرمایہ نہیں نکال سکتے، ہم نجیب کو صرف دکان دے سکتے ہیں۔ تم اپنے والدین سے کہو کہ وہ سرمایہ لگا کر دکان سیٹ کر دیں تاکہ یہ کمانے لگے۔ اس کی کمائی تمہارے ہی کام آئے گی، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میری امی نے ان لوگوں کو امیر سمجھ کر میرا رشتہ دیا تھا، کیا خبر تھی کہ یہ سرمایہ بھی ہم سے مانگیں گے؟ جب کوئی بیٹی دیتا ہے تو اچھی توقعات کے ساتھ دیتا ہے۔ اس وقت ذہن میں ایسی کاروباری باتیں نہیں ہوتی، کیونکہ ایسی باتیں شادی کو کامیاب بنانے کے بجائے ناکامی سے ہمکنار کر دیتی ہیں۔ میں نے جب اپنے والد سے رقم مانگنے سے انکار کر دیا تو ساس کا رویہ بالکل بدل گیا۔ وہ بات بار پر الجھنے لگی اور مجھے ذہنی طور پر پریشان کرنے لگی۔ میں نے نجیب سے شکایت کی تو اس نے کہا، وہ ماں باپ ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر کچھ کہوں گا تو یہ جو ہر ماہ وظیفہ ملتا ہے یہ بھی بند ہو جائے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ کپڑے، دیگر اخراجات اور گاڑی کا پیٹرول وغیرہ ہم انہی پیسوں سے پورا کرتے ہیں۔ ساس سسر کے ساتھ مشترکہ فیملی سسٹم میں رہنے کی وجہ سے بجلی کے بل اور کھانا وغیرہ ان کی طرف سے ہوتا تھا۔ ساس نے گھر سے ملازم نکال دیے۔ جیٹھانی کم کام کرتی تھی کیونکہ اس کے شوہر کی اپنی آمدنی تھی۔ اب مجھ سے گھر کا سارا کام کروایا جانے لگا، برتن، جھاڑو، پوچھا اور کپڑے دھونا۔ گویا اب میں اس گھر کی بہو نہیں بلکہ ملازمہ تھی، کیونکہ میرا شوہر کما کر نہیں لاتا تھا۔ میں نے بھلا کبھی ایسی زندگی گزاری تھی؟ میرے میکے میں 10 نوکر ہوتے تھے اور میں نے کبھی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اب مجبوراً کچن سنبھالنا پڑا۔ برتن دھونے سے ہاتھ خراب ہو گئے، جھاڑو لگاتے ہوئے کمر میں درد ہو جاتا اور پوچھا لگانے سے ہاتھوں میں گڈھے پڑنے لگے۔ میں کام کرتے ہوئے روتی جاتی اور سوچتی کہ کاش میری ماں خود سلیقہ شعور ہونے کے ساتھ مجھے بھی گھر کا کام سکھا دیتی تو آج مجھے اتنی دشواری نہ ہوتی۔ 2 ماہ بعد یہ سختی تاب نہ لا سکی اور امی جان کو فون کر کے سب حالات بتا دیے۔ میں نے کہا، یہ لوگ میرے والدین سے سرمایہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ داماد کو کام دلواؤ ورنہ یہ بھوکے مریں گے، میں تو ان حالات میں مر جاؤں گی۔ امی جان نے آ کر ساس سے بات کی اور پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے رقم کے لیے رشتہ کیا تھا؟ اگر ایسی بات تھی تو پہلے بتاتے۔ وہ کہنے لگی، بیٹیوں کا بھی جائیداد میں حصہ ہوتا ہے، آپ اس کا حصہ سرمایہ کی صورت میں دے دیں، اس کے اپنے کام آئے گا۔ جب وقت آئے گا اور جائیداد بٹے گی تو اس کا حصہ اسے مل جائے گا۔ امی جان یہ کہہ کر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میری شامت آ گئی۔ جیٹ نے ماہانہ رقم دینا بند کر دی۔ کچھ دن نجیب نے ان کی دکان پر بطور ملازم کام کیا، لیکن بھائی کا رشتہ ہو تو ملازم بن کر کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جب بھائی نے ڈانٹ ڈپٹ کی تو اس نے کام پر جانا چھوڑ دیا۔ میرے والد صاحب نے کہلوایا کہ میں داماد کو کسی اچھی ملازمت پر لگوا دیتا ہوں، کیونکہ ان کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ جب میں نے نجیب سے یہ بات کی تب یہ انکشاف ہوا کہ وہ BA پاس بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے جعلی ڈگریاں بنائی تھی۔ وہ پڑھا لکھا ہونا تو دور، اپنا نام بھی بمشکل لکھ سکتا تھا۔ ان حالات نے نجیب کو مجھ سے بدظن کرنا شروع کر دیا۔ وہ گھر والوں کے رویے سے سخت پریشان تھا، جبکہ میں اس کی پریشانی کم کرنے کا سوچتی رہتی، اسی لیے گھر کا سارا کام کرتی، روتی جاتی
اور خاموشی سے ذمہ داریاں نبھاتی رہتی۔ نجیب کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ گیا۔ جب سے جیب خرچ بند ہوا وہ مجھے کاٹ کھانے کو دوڑنے لگا۔ میں امی کو فون کرتی تو وہ اپنے ڈرائیور کے ہاتھ 2-4 ہزار روپے بھجوا دیتی۔ جب رقم ختم ہو جاتی تو نجیب کا موڈ پھر خراب ہو جاتا۔ امی کبھی کسی کے ہاتھ تو کبھی کسی کے ذریعے پیسے بھجواتی رہتی۔ میں جب ان سے بات کرتی تو نجیب کو میرا اپنے عزیزوں سے باتیں کرنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ مجھے بات بات پر ڈانٹتا اور کہتا کسی سے اتنی فری مت ہوا کرو، بس اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ ہر انسان اپنے ماحول سے بنتا ہے اور اس کا رویہ اس کے ماحول کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ آدمی کو بچپن سے جو پرورش اور ماحول ملتا ہے وہ اسے کیسے بھول سکتا ہے؟ لیکن نجیب اب بالکل بدل چکا تھا اور ذرا ذرا سی بات پر مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ میرے کپڑے دھو کر کلف لگا دو اور استری کر دو۔ وہ کل 10 جوڑے تھے، سوتی اور سفید رنگ کے۔ ان کو کلف لگا کر استری کرنا بڑے دل گردے کا کام تھا اور ایسے کام میں نے کلف بنایا تو وہ بہت سخت بن گیا۔ جب کپڑوں کو لگایا تو کلف پانی میں گھلنے کے بجائے پٹکیاں بن گئیں اور کپڑوں پر جگہ جگہ چپک گئی۔ کپڑے لکڑی کے تختے کی مانند اکڑ گئے۔ صبح 7 بجے سے استری کرنے بیٹھی تو دوپہر ہو گئی مگر مجھ سے 2 جوڑے بھی استری نہ ہو سکے۔ میں پسینہ پسینہ ہو گئی اور رونے لگی۔ تب ساس چلانے لگی کہ بجلی کا کتنا بل آ جائے گا، صبح سے استری کر رہی ہو اور کپڑے ویسے کے ویسے رکھے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ دھوبی کو بھجوا دو۔ اصل میں یہ کام دھوبی کا ہی تھا، لیکن میں دھوبی کو کیسے بھجواتی؟ 10 جوڑوں کی دھلائی اور وہ بھی کلف والی، اتنا بل میں کہاں سے دیتی؟ اسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ مجھے نجیب سے ہمدردی کی امید تھی مگر اس نے الٹا مجھے ہی ڈانٹا کہ اتنا سا کام نہیں کر سکتی، بیویاں تو شوہروں کے کپڑے تیار کرتی ہیں، اس نواب زادی سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے پلٹ کر کہا وہ دھوبنے ہی رہی ہوں گی، میں کسی دھوبی کے خاندان سے نہیں ہوں، یہ کام جانوں جس کا کام اسی کو ساجے۔ میرے ہاں تمام کپڑے دھوبیوں سے دھلوائے جاتے ہیں، یہ ریشم یا نائلون کے کپڑے تو نہیں جو گھر میں آسانی سے دھل جائے۔ ساس نے فوراً کہا یہ بہو ہمارے کام کی نہیں، اسے میکے بھجوا دو، یہ ہمارے آگے زبان چلاتی ہے۔ ساس کے اکسانے پر نجیب نے مجھے خوب مارا، یہاں تک کہ میرے بدن پر نیل پڑ گئے۔ میں نے روتے ہوئے امی کو فون کیا تو وہ کہنے لگی تمہارے جھگڑے کے بیچ میں ہم نہیں آئیں گے ورنہ بات اور بڑھ جائے گی، تم رکشہ پکڑ کر گھر آ جاؤ، باقی بعد میں ہم دیکھ لیں گے۔ گاڑی کی چابی نجیب کے پاس تھی اس لیے اسے کہنا بیکار تھا۔ میں نے رکشہ لیا اور امی کے پاس آ گئی۔ امی نے میرا حال دیکھا تو تڑپ اٹھی، لیکن اب کیا کر سکتی تھی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ایک دن بیٹی کو بابول کا گھر چھوڑ کر پرائے گھر جانا ہی پڑتا ہے، یہ ازل کی ریت ہے۔ تمام والدین اپنی بیٹی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تقدیر پر کس کا زور نہیں ہوتا۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ماں باپ رشتہ دیکھ سکتے ہیں، تقدیر نہیں۔ ڈیڈی کا کہنا تھا کہ نجیب فی الحال 5 لاکھ سے کام شروع کر دے، جب کام جم جائے گا اور مزید سرمایہ کی ضرورت ہوگی تو میں انتظام کر دوں گا، مگر نجیب کو یہ بات منظور نہ تھی۔ اس کا اصرار تھا کہ وہ یکمشت 50 لاکھ سے کاروبار شروع کرے گا، کیونکہ تھوڑے سرمایہ سے کچھ نہیں بنتا بلکہ وہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ آخر کار نجیب نے حالات سے تنگ آ کر مجھے اتنا مارا کہ میری حالت غیر ہو گئی۔ میں روتی چلاتی ماں کے پاس پہنچی۔ میری حالت دیکھ کر ماں بے ہوش ہو گئی۔ جب انہیں ہوش آیا تو میں نے صاف کہہ دیا اب میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی، اس سے بہتر کہ زہر کھا کر مر جاؤں ورنہ آپ کو میری لاش ہی ملے گی۔ ماں میری بات سمجھ گئی کیونکہ وہ ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عورت بھی تھی اور ایک عورت ہی دوسری عورت کے دکھ کو محسوس کر سکتی ہے۔ ان دنوں میں امید سے تھی لیکن نجیب نے پھر بھی مجھے طلاق دے دی۔ 7 ماہ بعد قدرت نے مجھے ایک پھول سی بچی سے نوازا جس کا نام امی جان نے ہنا رکھا۔ ہنا کے آنے سے میرے دکھی دل کو سہارا مل گیا۔ میری بیٹی بہت خوبصورت تھی، وہ ایک کھلونے کی طرح تھی، گھر والے سب اس سے بہت پیار کرتے تھے اور میں اسے دیکھ کر ہی جیتی تھی۔ نجیب اور اس کے گھر والوں نے اصرار کیا کہ بچی ان کے حوالے کر دی جائے، لیکن عدالت نے فیصلہ دیا کہ بچی بلوغت تک ماں کے پاس ہی رہے گی۔ ان دنوں شکیب پھر سے ہمارے گھر آنے لگا کیونکہ اسے
گل کو پڑھانا تھا۔ جب اس نے میری حالت اور میری بدلی ہوئی حالت دیکھی جب اس نے میرے حالات اور میری بدلی ہوئی حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ میری شادی سے پہلے میں بہت ہنسمکھ اور شرارتی ہوا کرتی تھی۔ آخر ایک دن اسے مجھ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ تب اس نے کہا، نائلہ، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے اس کی مفلسی سے دامن بچانے کے لیے کہا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ میرا جواب سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ ان دنوں شکیب کے والدین اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے تھے۔ کئی رشتے دیکھے گئے، مگر شکیب نے ہر بار انکار کر دیا۔ اب میں طلاق یافتہ اور ایک بیٹی کی ماں تھی، مگر شکیب اب بھی مجھے اپنانا چاہتا تھا۔ وہ میرے دکھ درد میں شریک ہونا چاہتا تھا۔ ایسے حالات میں کون کسی کی طرف دیکھتا ہے؟ لیکن وہ خلوصِ دل کے ساتھ میرا ہاتھ تھامنے کو تیار تھا۔ یہ ایک بہت اچھا رشتہ تھا۔ وہ ایک بہترین ہمسفر اور میری بچی کے لیے بہترین باپ ثابت ہو سکتا تھا۔ شکیب نے کئی بار کوشش کی، مگر جانے کیوں میں نے ہر بار اسے کوئی نہ کوئی بیکار سا جواب دے کر ٹال دیا۔ آخر کار اس نے اپنے ماں باپ کے بات مان لی، اور جہاں انہوں نے کہا وہاں ایک فرما بردار بیٹے کی طرح سر جھکا دیا۔ اس کی شادی ایک متوسط گھرانے کی لڑکی سے ہو گئی۔ وہ اندر سے غمگین تھا، مگر اوپر سے خوشی ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے بھی بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کی شادی میں شرکت کی۔ وہ اب بھی ہمارے گھر گل کو پڑھانے آتا تھا، مگر یہ بات اس کی بیوی کو پسند نہ تھی۔ جب وہ مجھ سے بات کرتا تو وہ ناراض ہو جاتی اور اپنے والدین سے کہتی کہ شکیب نائلہ کی خاطر وہاں جاتا ہے، اسے وہاں نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی اس سے بات کرنی چاہیے۔ اس بات پر جب ساس نے شکیب سے باز پرس کی تو اس نے صاف کہہ دیا، میں آج سے نہیں، اس وقت سے گل کو پڑھانے جا رہا ہوں۔ جب وہ چوتھی کلاس میں تھا اور اب تو اسے ایف ایس سی کی تیاری کرنی ہے، میں وہاں نائلہ کی خاطر نہیں جاتا۔ خدا انسان کے حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رکھتا، کبھی دن بڑے ہوتے ہیں تو کبھی راتیں۔ کچھ عرصے بعد ہی شکیب کو بہت اچھی ملازمت مل گئی اور ان کے گھریلو حالات سنور گئے۔ پھر ان کے تایا، جو انگلینڈ میں طویل عرصے سے مقیم تھے اور بے اولاد تھے، ان کا انتقال پاکستان میں ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی وصیت کر کے اپنا تمام سرمایہ اور عمر بھر کی کمائی شکیب کے نام کر دی تھی۔ اچانک اتنی بڑی رقم ملنے سے شکیب کے وارے نیارے ہو گئے۔ اتنی دولت دیکھ کر میری بھی آنکھیں کھل گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ خدا جسے چاہے اور جب چاہے نواز دیتا ہے اور جسے چاہے کنگال کر دیتا ہے۔ دولت مند ہونے کے باوجود شکیب ہمارے گھر آتا تھا، مگر وہ دکھی نظر آتا تھا، کیونکہ اسے اپنی بیوی کا پیار نہ مل سکا۔ وہ افسردہ اور بجھا بجھا سا رہتا تھا، بظاہر ہنستا مسکراتا تھا، لیکن اندر سے بہت سنجیدہ اور بکھرا ہوا تھا۔ انہی دنوں ابو جان کو سعودیہ میں ہارٹ اٹیک ہو گیا، جس کے بعد ہمیں مالی پریشانی نے گھیر لیا۔ اب احساس ہوا کہ دولت تو آنی جانی شے ہے۔ ماں ہر وقت یہی سوچتی تھی کہ جوان بیٹی کو کب تک گھر بٹھا کر رکھوں گی، اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ ایک دن شکیب آیا تو وہ بہت پروقار لگ رہا تھا۔ اس کا خوبصورت سوٹ اس کی شخصیت پر جچ رہا تھا۔ امی کسی گہری سوچ میں گم بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر شکیب نے کہا، خالہ جان، میں کس لیے ہوں؟ آپ مجھے بتائیے کیا بات ہے، میں آپ کی ہر پریشانی دور کر دوں گا۔ یہ الفاظ اس نے اتنے خلوص اور سچائی سے کہے کہ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تب میں سوچنے لگی کہ واقعی اچھے انسان کبھی کبھی ہی ملتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہوتی ہے کہ ہم انہیں پہچان نہیں پاتے، اور اگر پہچان بھی لیں تو قدر نہیں کرتے۔ اے کاش میں بتا سکتی کہ امی جان کو میری ہی پریشانی کھائی جا رہی ہے۔ کاش میں نے وقت پر شکیب سے شادی کر لی ہوتی تو آج امی کو یہ دکھ نہ ہوتا، اور ہم دونوں بھی کتنے خوش رہتے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ اگر صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہ کیا جائے تو صرف پچھتاوا ہی باقی رہ جاتا ہے، کیونکہ گیا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔